जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी निज़ाम अदल की नई तारीख़ लिखी जा रही है, तारीख़ बदली जा रही है और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई केस जिसका फ़ैसला हो चुका हो उस केस पर दोबारा बेंच बन जाए या दोबारा बेंच बनकर दोबारा केस सुना जाए। जी हाँ, ये हो रहा है इमरान खान के केस, सीता वाइट केस में। वो केस जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ चुका था, वेबसाइट पर अपलोड हो चुका था और जिसे बाद में हटा दिया गया था। अब उस केस को दोबारा सुना जाएगा, उस केस पर दोबारा लार्जर बेंच बन गया है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है अडयाला जेल में सहाफ़ियों से और उन्होंने बताया है कि वो साइफ़र केस और इद्दत में निकाह केस की सज़ा सुनाने वाले जजों अबुल हसनात ज़ुल्करनैन और जज कुदरतुल्लाह के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का रेफरेंस फ़ाइल करने वाले हैं। इमरान खान ने और क्या कुछ कहा, उस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि आज बुशरा बीबी बरहम दिखाई दी, गुस्से में दिखाई दी। वो अदालत में आई, ना इमरान खान से मिली, ना इमरान खान की बहनों से मिली, ना अदालत में बैठी अपनी बेटियों से मिली। बाद में क्या कुछ हुआ और इमरान खान ने कैसे उन्हें मनाया, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि तौहीन अदालत में फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को बुला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती हैसियत में और कहा है कि जो कुछ आपने कहा है वो बादी और नज़र में तौहीन अदालत है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सारे मौज़ूआत से पहले एक दुख भरा कह लें या मखौल कह लें या मजाक कह लें या इस मखौलिस्तान, इस कशकोलिस्तान, इस भिकारिस्तान, इस तजादिस्तान और इस पाकिस्तान की किस्मत का किस्मत क्या कहूँ, हमारी किस्मत कह लीजिए इसे, कि आज एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की वली अहद, मुस्लिम लीग की वली अहद मरियम नवाज़ पुलिस की वर्दी में दिखाई दी। एक बार फिर उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है। आपके ज़हनों में होगा कि चुहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज या पुलिस सेंटर में ख़वातीन कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की पासिंग आउट परेड पर मरियम नवाज़ साहबा ने पहली मर्तबा जब वर्दी पहनी थी, पुलिस की वर्दी पहनी थी, तो शोर मच गया था। एक इस बात पे शोर मचा कि वो पहली वज़ीर आला थी जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी। दूसरा इस पर शोर मचा कि क्या कानून उनको इजाज़त देता है पुलिस की वर्दी पहनने पर, क्या कानून ये इजाज़त देता है कि वो पुलिस की वर्दी पहने। इस पर अचानक आईजी साहब का, आईजी पंजाब साहब का एक नोटिफिकेशन आया, नोटिस आया कि पुलिस रूल्स में तब्दीली कर दी गई है और अब ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बल्कि गवर्नर भी पुलिस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। ये वही पंजाब है जहाँ एक लड़के ने, बल्कि कई वाक़यात हुए हैं लेकिन एक वाक़या रिसेंट पास्ट में हुआ है, माजी करीब में हुआ है कि एक सिर्फ ऐसी जैकेट पहनी हुई थी एक लड़के ने जो पुलिस से मुशाबित थी, पुलिस कमांडो से मुशाबित थी, उस पर उसके ख़िलाफ़ पर्चा हो गया था, मुकदमा हो गया था। मरियम नवाज़ ने आज लाहौर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड पर एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी। क्या कहूँ, इस मुल्क पर 10% बल्कि 10% भी ज़्यादा हैं, 8%, 5 या 8% तबका अशराफिया हुक्मरान है। और ना सिर्फ ये तबका अशराफिया हुक्मरान है बल्कि इन शाहों के शाही बच्चों के शौक़ हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे। एक तरफ प्रिंस चार्मिंग, जरदारी साहब के प्रिंस चार्मिंग, जिन्हें वो अंडर ट्रेनिंग कह चुके थे, वो अंडर ट्रेनिंग बिलावल भुट्टो जो कहते हैं चीनी उगता है, कांपे टांग जाती हैं,
بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ وہ بلاول بھٹو جن کے بارے میں زرداری صاحب ان کے والد محترم کہتے ہیں کہ یہ انڈر ٹریننگ ہے، وہ وزیر خارجہ لگا دیے جاتے ہیں، وہ 56 ملکوں کے دورے فرماتے ہیں، اور 16 مہینے اس ہم بد نصیبوں کا وزیر خارجہ وہ ہوتا ہے جو زرداری صاحب کے بقول انڈر ٹریننگ ہوتا ہے۔ آصفہ بھٹو صاحبہ آتی ہیں اسمبلی میں اور ان کو بلا مقابلہ منتخب کرایا جاتا ہے۔ جس طرح بلا مقابلہ انہیں منتخب کرایا گیا ایم این اے، وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے۔ یہی نہیں، وہ ایم این اے بنتی ہیں تو ان کو زرداری صاحب خاتون اول کا پروٹوکول دے دیتے ہیں، ان کو خاتون اول ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ادھر نواز شریف صاحب کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہ میری بیٹی وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم تک پہنچے، اور وہ فارم 47 کی ساری کہانیاں قبول کر کے، اپنی مبینہ طور پر مشکوک جیت قبول کر کے، اپنے ووٹ بینک، اپنی سیاست کے تابوت میں کیل ٹھونک کر، اپنی ووٹ کی عزت کا جنازہ پڑھا کر انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنی ولی عہد کو وزیر اعلیٰ بنوایا، اور ان کی ولی عہد کے شوق ہیں کہ پورے ہی نہیں ہو رہے۔ کبھی کوئی یونیفارم، کبھی کوئی یونیفارم۔ جب یونیفارم پہننے کا وقت تھا، جب ثانیہ بہاول نگر تھا، اس وقت پہنی نہیں، اور جب کسان زراعت کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے، کسان ابھی تک رل رہے ہیں، کسان یونیفارم پہننے کا جب وقت آیا تو انہوں نے ایلیٹ فورس پولیس کی یونیفارم پہن لی۔ اس سے مرال بلند ہوگا، کھیت مٹی مرال بلند ہوگا۔ شوق ہیں جو پورے ہی نہیں ہو رہے۔ ہاتھ میں سٹک، سر پہ پی کیپ، اوپن جیپ، اس پر سلامی، یونیفارم پہن کر مین کرسی پر بیٹھنا، یونیفارم پہنانے والوں کو بھی سلام، یونیفارم پہننے والی کو بھی سلام، اور اس پر چپ رہ کر اس میں سے نئی حکمتیں کشید کرنے والوں کو بھی سلام۔ کیا کہوں، زراعت کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے۔ ہمارا ملک ایسا ہے کہ جس میں رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں کیا ہوا؟ 1 سال تحریک چلی، اتنا جانی اور اتنا مالی نقصان کروانے کے بعد شہباز حکومت جاگی اور 23 ارب کا پیکج منظور کر دیا۔ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ اب کسان رل رہے ہیں، ان کی گندم، ان کے گھر گھر ماتم ہے، سوگ ہے، گندم وہ بیچ چکے ہیں اونے پونے داموں۔ اب 400 ارب کے لیے کسان پیکج تیار ہو رہا ہے۔ یہ 400 ارب لگا کر کسانوں کی گندم خرید لی جاتی تو آج اگلے سال زراعت بہتر انداز میں نظر آتی۔ اس وقت کہا کہ ہمارے پاس گندم خریدنے کے پیسے نہیں۔ اب کسان کارڈ بھی آ رہا ہے اور کسانوں کے لیے 400 ارب کا پیکج بھی آ رہا ہے۔ خیر، ایک بار پھر مریم نواز صاحبہ کو پولیس میں بھرتی ہونے پر مبارکباد۔ واپس آتے ہیں اور پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گفتگو کی ہے صحافیوں سے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس اور عدت میں نکاح کیس میں سزا سنانے والے ججوں ابوالحسنات ذوالقرنین اور جج قدرت اللہ کے خلاف مس کنڈکٹ پر ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ جس طرح کیس چلایا، جس طرح کیس کے فیصلے سنایا، جس طرح ہمیں حق جرح سے محروم رکھا، جس طرح ہمیں حق گواہی سے محروم رکھا، جس طرح ہماری غیر موجودگی میں سب کچھ ہوا، اس پر انہیں مس کنڈکٹ کا ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اب وہ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ملک کے لیے لکھیں گے۔ وکلا کو ٹاسک دے دیا ہے، وہ خط تیار کر رہے ہیں، بعد میں مجھے دکھائیں گے اور پھر یہ ریلیز کیا جائے گا، بھجوایا جائے گا آرمی چیف کو۔ عمران خان نے کہا کہ فارم 47 والے ججز اور میڈیا پر حملہ آور ہیں، اور صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب جعلی مینڈیٹ پر بیٹھے ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ کے بیان کے بعد انوار اللہ کاکڑ کے اس بیان کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اگر مسلم لیگ کے فارم 47 کی حقیقت کھول دی تو مسلم لیگ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اس کے بعد حکومت قائم رہنے کا کیا جواز رہتا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ حکومت جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے اور ملک ڈوب رہا ہے۔ آج 190 ملین پاؤنڈ میں اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی جب اڈیالہ جیل میں قید بشرا بی بی عدالت میں آئیں، اور وہ عدالت میں آ کر عدالت میں بیٹھے عمران خان سے نہ ملیں، عمران خان کی بہنوں سے نہ ملیں،
عدالت میں بیٹھی اپنی بیٹیوں سے نہ ملیں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھیں، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھیں، روسٹرم پر گئیں اور جج ناصر جاوید رانا پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ آپ بتاتے ہیں کہ سماعت کب ملتوی ہوتی ہے، نہ آپ بتاتے ہیں کہ سماعت کب شروع ہوتی ہے، آپ سزا دینا چاہتے ہیں، سزا دے لیں، میں سزاؤں سے نہیں ڈرتی، میں یہاں ناانصافیوں کی قید میں ہوں، میں کوئی قیدی نہیں ہوں، میں ناانصافیوں کی قید میں ہوں، تبھی اڈیالہ جیل میں ہوں، جس پر سماعت ملتوی ہو گئی۔ عمران خان اٹھے، انہوں نے بشرا بی بی کو بازو سے پکڑا، ایک سائیڈ پر لے گئے، وکلا اور جج کی مشاورت ہوئی۔ عمران خان نے بشرا بی بی کو ٹھنڈا کیا، ان کو اپنی بہنوں سے ملایا، فیملی پورشن جو عدالت میں فیملی پورشن بنا ہوا ہے اس میں بٹھایا، ان کی بیٹیوں سے سلام دعا کروائی۔ عمران خان نے کئی بار سرگوشیوں میں بات کی بشرا بی بی سے، اور پھر بشرا بی بی اٹھیں اور جج پر کہا کہ آپ کیس سنیں، میں اپنا عدم اعتماد واپس لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر بشرا بی بی اپنی بیٹیوں سے ایک علیحدہ کمرے میں بھی ملیں۔ بشرا بی بی غصے میں کیوں تھیں، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ کیس کب ملتوی ہوا ہے، کب سنا گیا ہے۔ ان کا جو عدت میں نکاح کیس ہے اس پہ جو مخالف وکیل ہیں، حکومتی وکیل ہیں، شکایت کنندہ کے وکیل ہیں، وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، ورنہ فیصلہ ان کے حق میں آ جانا تھا۔ اور یہ کیس اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آج کہنا پڑا ہے کہ میرا کیس بھی زرداری صاحب اور نواز شریف کی طرز پر چلایا جائے، مطلب یا تو اتنی تیزی سے چلایا جائے کہ چند پیشیوں میں فیصلہ ہو جائے، یا پھر ان کی اس طرح چلایا جائے کہ 6 سال کیس چلتا رہے اور وہ ایک صدر ہے اور ایک بار مزے کر رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی سماعت ابھی ملتوی ہوئی ہے اور یہ کیس حتمی مراحل میں ہے۔ عمران خان نے آج گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے یہ بھی کہا کہ فائز عیسیٰ قاضی دبنگ جج ہیں، اور جو ججز عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں وہ نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور پوری قوم کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ جب عدلیہ کی بات ہوتی ہے، ججز کی بات ہوتی ہے، تو ہم بات کر لیتے ہیں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی توہین امیز عدلیہ کے خلاف توہین امیز پریس کانفرنس پر، جس پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے از خود نوٹس لیا تھا، اور جس پر 3 رکنی بینچ بنایا تھا، اور جس پر پہلی سماعت آج ہوئی، اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال پیش ہوں۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ پارلیمنٹیرین ہیں، یہ پارلیمنٹ میں انہوں نے گفتگو نہیں کی، یہ باہر ایک ہی جگہ پر ساروں نے گفتگو کی، لگتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہا کہ میرے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن میں برداشت کرتا ہوں، مگر اپنے ادارے کے خلاف بات برداشت نہیں کروں گا۔ بادی نظر میں یہ توہین عدالت ہے، اور ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اپنے بیانات کی وضاحت دینا ہوگی۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہا کہ اداروں کی توہین کرنا ملکی خدمت نہیں ہے، اور اداروں کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس بنیں گے، اور 5 جون تک یہ سماعت ملتوی کی ہے، یہ توہین عدالت سماعت، اور یہ سب کچھ الگ تھلگ نہیں ہو رہا، کڑی در کڑی ہو رہا ہے۔ 6 ججز نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ ہم غیر محفوظ، ہمارے گھر والے غیر محفوظ، ہمارا خاندان غیر محفوظ۔ اس پر سپریم کورٹ نے سارے ہائی کورٹس کو کہا کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنی رائے دیں۔ 3 ہائی کورٹس کے ججز نے بھی کہا کہ ہاں ہمارے ہاں بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ پھر آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار پر FIA، PTA، پیمرا، IB کا نے عدم اعتماد کیا، کہا کہ آپ نے 6 ججوں میں آپ بھی ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، آپ ہمارا کیس نہ سنیں۔ بابر ستار صاحب نے کہا کہ کہاں کی بات کہاں سے ملا رہے ہو، اور انہوں نے ان 4 اداروں کو 5-5 لاکھ جرمانہ کیا، ان کی درخواستیں خارج کر دیں۔ اور پھر جسٹس بابر ستار کا وہ بھی ذہنوں میں رہے کہ MPO آرڈرز، بار بار MPO آرڈرز جاری کرنا، بار بار لوگوں کو گرفتار کرنا، شہریوں کو گرفتار کرنے پر DC اسلام آباد اور پولیس کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی چلائی اور سزائیں سنائیں۔ پھر آڈیو لیکس کیس میں بابر ستار کا یہ بھی
ایک خط چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھے ہوئے جو سامنے آیا کہ آڈیو لیک کیس میں مجھے ٹاپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آفیشل نے کہا کہ کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ. پھر جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا. پھر جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس اطہر من اللہ خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلی. پھر جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس عامر فاروق کو اس سوشل میڈیا مہم کے خلاف خط لکھا. اس پر دونوں ججز محسن اختر کیانی اور بابر ستار کے خلاف توہین کے خلاف سوشل میڈیا چلانے والوں پر توہین عدالت کے لیے لارجر بینچ بن چکے ہیں. پھر چیف جسٹس عامر فاروق کا جسٹس بابر ستار کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم چلی اس پر جسٹس محسن اختر کیانی کو لارجر بینچ کا سربراہ بنانا. اور پھر چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کے سربراہی میں جب 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا تو اس سماعت میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کے سخت ریمارکس ججوں عدلیہ میں مداخلت پر. پھر جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا ذکر ہونا. پھر فیصل واڈا کا رجسٹرار سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھنا کہ مجھے جسٹس بابر ستار کی دوری شریعت کے حوالے سے معلومات دی جائیں. اس کا جواب آنا کہ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ جج دوری شریعت رکھ سکتے ہیں. پھر فیصل واڈا، مصطفیٰ کمال، کامران ٹیسوری، اون چودھری، عباس افریدی کی پریس کانفرنسیں ایک کے بعد ایک، اور پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے. جو ہماری پگڑی اچھالتے ہیں ان کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے. پھر نیب ترامیم کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا کہ اٹارنی جنرل کو کہ آپ نے ہمیں پراکسی کے ذریعے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا ہے. آپ نے ہمارے ججوں کو پراکسی کے ذریعے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا ہے. کوئی جج ڈرے گا نہیں، سہمے گا نہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا. اور پھر چیف جسٹس کا اس کو نوٹس لینا. سارا کڑی در کڑی چل رہا ہے اور سب کچھ واضح ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی اس پر 5 جون کو سماعت ہوگی. عدلیہ کھڑی ہو رہی ہے اپنی آزادی کے لیے، اور عدلیہ میں بہت سارے کیسز ہیں، سیاسی بھی اور ان کے اپنے بھی. اب جب عدلیہ کی بات ہے تو بات کر لیتے ہیں سیتا وائٹ کیس کی. آپ کو میں بتا دوں کہ پہلی بار سیتا وائٹ کیس عمران خان کے خلاف سیتا وائٹ کیس سامنے آیا کہ عمران خان کی سیتا وائٹ سے ایک بیٹی ہے، مبینہ بیٹی ہے، ٹیریان اس کا نام ہے، اور یہ اب جمائمہ خان کے پاس 2 ان کے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہے. اور عمران خان نے اپنی مبینہ بیٹی اپنے کاغذات نامزدگی میں ڈکلیئر نہیں کی. پہلی بار مسلم لیگی یہ کیس لے کر آئے، عدالت نے مسترد کر دیا. دوسری بار کیس لایا گیا، عدالت نے مسترد کر دیا. اس کے بعد لمبی چپ. عمران خان اسی دوران MNA بنے، دوسری مرتبہ MNA بنے، اپوزیشن لیڈر بنے، 6 حلقوں سے منتخب ہوئے، بیک وقت MNA، وزیر اعظم بنے. اس کیس کا کچھ پتہ نہ چلا. لیکن جب ہواؤں کا رخ بدلا تو یہ کیس تیسری مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا. اس پر چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب طاہر اس بینچ میں شامل تھے. اس پر پھر ایک دن پتہ چلا کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب طاہر نے فیصلہ کر کے کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، مسترد کیا جاتا ہے. فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا اور کہا کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس عامر فاروق کو بارہا کہا کہ وہ اپنا اختلافی نوٹ یا اپنا فیصلہ لکھ کر ہمیں بھجوائیں، لیکن وہ نہیں انہوں نے بھیجا. اب ڈیلے ہو رہا تھا، لہٰذا ہم نے یہ اپلوڈ کر دیا ہے. 2-1 سے یہ مسترد کیا جاتا ہے کیس. کچھ ہی دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے کے بعد یہ کیس وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ بینچ ٹوٹ گیا تھا، کیس اس پر دوبارہ بینچ بنے گا، دوبارہ سنا جائے گا. اور پھر اب نیا بینچ بن گیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں.
لارجر بینچ جسٹس ارباب محمد طاہر جو پہلے بینچ میں بھی شامل تھے اور جنہوں نے یہ کیس ناقابل سماعت قرار دیا تھا وہ بھی اس بینچ میں ہیں، اور جسٹس سمن رفت امتیاز اس بینچ میں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد کیس ہے جو فیصلہ ہونے کے باوجود جس پر ایک اور بینچ بن گیا ہے، کیس دوبارہ سنا جائے گا۔ اور یہ ذہنوں میں رہے، یہ بڑا اہم ہے کہ اس کیس کا ذکر 6 ججز کے خط میں بھی تھا۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا ہے نا، اس میں اس کیس کا ذکر بھی تھا کہ اس کیس کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈالا گیا اور من مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی۔ بادی النظر میں مبینہ طور پر عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی۔ یہ 6 ججوں کے خط میں بھی اس کیس کا ذکر ہے، اور ایک بار پھر اب لارجر بینچ بن چکا ہے۔ تحریک انصاف یقیناً سپریم کورٹ جائے گی اس کے خلاف، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی عدالت میں بھی ایک درخواست دے گی کہ اس کیس پر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب دوبارہ بینچ نہیں بن سکتا، دوبارہ نہیں سنا جا سکتا۔ اور اگر ان کی درخواست انٹرٹین ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو کیس فارغ، اور اگر نہ ہوئی تو یہ کیس ایک بار پھر دوبارہ سنا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔